कुछ नई चीज़ हमारे सामने नहीं है या नया सीखना नहीं है, बस जो हमने सीखा है उसी को एक अलग पैराए में, अलग ढांचे में उसको समझने की कोशिश करें। हम जो बच्चों को जो देना चाहते हैं, जो तालीम हम बच्चों को देना चाहते हैं, उसके लिए कितना आसान, जितना आसान हम करके बच्चों को पेश कर सकते हैं उतना आसान करके पेश करें, और बाकी तो कुछ नहीं है। अक्सर हमारे मालिमीन जो गलती करते हैं वो जो हुरूफ तहज्जी है, अलिफ से या तक के हुरूफ, इनको सरसरी हम पढ़ा देते हैं। बच्चा पढ़ लेता है, हम सुन लेते हैं और छुट्टी हो जाती है। लेकिन उसी बच्चे को जब हम हुरूफ को बदल के पूछते हैं, सीन की जगह सीन लिख के फिर पूछते हैं ये क्या है, तो वो भूल जाता है, उसको नहीं पता चलता ये क्या है। हमारी गलती यहाँ होती है कि हम अलिफ से लेके यहाँ तक के हुरूफ पूरे तरतीब वाइज पढ़ा देते हैं उसको, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि इसमें सीन कहाँ है, सौद कहाँ है। इसलिए हुरूफ तहज्जी बच्चों को मजबूती के साथ उनके जहन में बिठा दें। सीन की शक्ल क्या है, सीन की शक्ल क्या है, सौद क्या है, ज़ौद क्या है। ये होने के बाद जब हुरूफ तहज्जी उसके जहन में व्यवस्था हो जाए, भर जाए, तो फिर उसके बाद हरकत का बयान शुरू होता है। हरकत 3 है। ये हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम ज़बर ज़ेर पेश की जो अशकाल है, ये 3 लाइन है। ये 3 लाइन हम जब बच्चों को लिख के बता रहे हैं तो उसमें लकीर के ऊपर जो है सबसे पहले ये लकीर तीनों बनाने के बाद फिर ऊपर की शक्ल की तरफ इशारा करना। ऊपर रहा तो ज़बर होता है, नीचे रहा तो ज़ेर होता है, ऊपर रहा तो पेश होता है। अब ये जो लकीर है, लकीर क्यों, इसकी जगह पे हुरूफ क्यों नहीं है? अगर हुरूफ आते तो बच्चा एक हर्फ समझ जाता कि बा के ऊपर ज़बर आया तो ज़बर रहता, ता के ऊपर ज़बर आया तो ज़बर नहीं रहता। ये बच्चों को ये जहन नशीन कराते कि लाइन ये समझो कि ये हुरूफ है, अलिफ से या तक के हुरूफ, ज़बर ज़ेर पेश, ये आसान शक्ल। हम तो ये मुतहर्रिक हुरूफ, इस हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए उसको मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को जल्दी पढ़ें, लेकिन बच्चा पढ़ता है हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, तो वो मुंह जो खोल रहा है ना वो खुलना नहीं चाहिए उसका। होठ सिर्फ हरकत करेंगे। और हमारा असातिज़ा एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो तवज्जो की ज़रूरत है, वो हम नूरानी कायदा जब बच्चा पढ़ता है तो हम अपनी जगह पे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं उसका सबक। जबकि नूरानी कायदा जब शुरू होना तो हम शुरू से जो बच्चा पढ़ा रहा है उसके आसपास घूमते रहें। वो ता ज़बर ता पढ़ रहा है या ता ज़बर त पढ़ रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ अगर उसकी गलती की इस्लाह हो गई ना, फिर आगे वो परेशानी नहीं होगी, फिर पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल होने तक हमें परेशान नहीं करेगा। हरकत बहुत अहम सबक है। यानी दुनियात के अपने जो नूरानी कायदे की 27 तख्तियाँ 28 तख्तियाँ हैं, यूँ ही नहीं है, फजूल बयान नहीं की गई या उसमें कोई तख्ती ऐसी कि जिसको सरसरी ले लिया गया। हर तख्ती और कुरान शरीफ पुख्ता होने के लिए तख्ती का याद होना ज़रूरी, ये कंपलसरी नहीं है। हुरूफ की अदायगी, जो हरकत हैं, जो सुकून है, जो तशदीद है, जो इक़लाब है, इजहार है, इख्फा है, इदगाम है, इन मखारिज की और इन हरफों की और इन कवायद की रियायत ज़रूरी है। हरकत में ज़बर ज़ेर पेश, हम तीन हरकतें बच्चों को बता रहे हैं कि ऊपर रहा तो ज़बर होता, नीचे रहा तो ज़ेर होता, ऊपर रहा तो पेश होता। पेश में होठ गोल होता है, ज़बर में आवाज़ सामने की तरफ जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। हम बच्चों को मुंह से बता रहे हैं, लेकिन अमली मश्क बच्चों से ही करवा है। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर ब, ता ज़बर त, इन हरफों की इन हरकत की रियायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हरकत का बयान हमने पढ़ा लिया, उसके बाद दरस वदा जो हम पढ़ाते हैं
تو بچے نے الگ الگ کر کے ہجے کیے. اب اس کے بعد جب وہ سبق ختم ہو رہا ہے تو ہم اگلا سبق شروع کر دے رہے ہیں اس کو. یہی ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن ان جو درس وداع کو ڈائریکٹ ہم نہیں سنتے بچوں سے, اس کو ڈائریکٹ بھی سنا جاتا. ایک دن زبر کا پورا الف سے لے کے یا تک کا ہو گیا, دوسرے دن زبر کی پہلی لائن, دوسرے دن تیسرے دن زبر کی دوسری لائن, چوتھے دن تیسری لائن, اور جب پانچواں دن آئے تو درس وداع سے لے کر اخیر تک وہ پوری جو یہ مشق ہے حرکت کی, ان تینوں کو ڈائریکٹ وہ روانی کے ساتھ پڑھے. اس سے بچے کے ذہنی ساخت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذہن کتنا آگے تک ہے, وہ کتنا جلدی اس کو کور کرے. ہر بچہ نہیں سنائے گا آپ کو, ایک ہی بار مرتبہ میں نہیں سنائیں گے, کچھ بچے سنا دیں گے, کچھ بچے نہیں سنائیں گے. تو آپ ہم دیکھ لیں اپنی کلاسوں میں کہ یہ 5 بچے ہیں جو جلدی اس چیز کو لے رہے ہیں, یاد کر لے رہے ہیں. تو ہم ابتدا ان 5 بچوں سے گئے. 5 کو سن کے 6 کو یاد ہوگا, 6 کو سن کے 7ویں کا یاد ہوگا. محنت کم لگے گی, بچے آپس میں یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ حرکت کا بیان. سکون جزم کا بیان. تو بچے کو یہ جو حرکات کا جو بیان ہے نا, ہم جتنے آسان, جتنا سہل, جتنا آسان کر کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اتنا آسان. تختی ہم یاد کروا دیتے ہیں بچوں کو اوپر کی. زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو جلدی پڑھیں, ذرا بھی نہ کھینچیں. جیسے بس کی با, الف ہمیشہ حرکت اور جزم سے خالی ہوتا ہے. جو الف قاری نہ ہو وہ حمزہ ہے. ہم بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں, بچہ روانی کے ساتھ سنا بھی دیتا ہے, لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ہو بہو تختی والا اس کو سمجھ میں آ جائے یہ بھی ضروری نہیں. بس اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ زبر اوپر ہوتا ہے, اس کی آواز آگے کو جاتی ہے, اور ہونٹ زیادہ نہیں کھلتے, صرف ہلکا ادا ہوتا ہے. حمزہ زبر اور اتنی آواز نہیں. منہ کھلا اس کا مطلب وہ الف مدہ بنا. آج نہیں, کل نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال 3 سال کے بعد وہ زبر کو کھڑا زبر پڑھے اگر یہ عادت رہی تو. اس لیے اس کے بطور خاص اس کے اوپر جو توجہ ہماری ہو وہ حمزہ زبر او کی ہو, آ کی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ حرکت کا بیان ہے. اور اس کے بعد سکون جزم کا بیان دوسرا ہے. وقت کم ہے, سکون جزم کا بیان دوسرا ہے. اب یہ بچے کو بورڈ کے اوپر بڑا جزم بنا کے یہ سمجھا دیں کہ یہ جزم ہے, اس کا دوسرا نام سکون ہے, اس کو ساکن کہتے ہیں. ساکن کب ہوگا؟ جب کسی حرف کے اوپر آ جائے گا تو وہ ساکن کہلائے گا. ورنہ دونوں حالتوں میں جب صرف اس کا اپنا نام 2 ہے, سکون ہے یا جزم ہے. جب وہ حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے. ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں. اس کی آسان شکل یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ یہ ہندی کی لائن ہے, یہ انگلش کی لائن ہے, جبکہ اردو کی لائن ادھر سے شروع ہوتی ہے. یہ 3 نشان. انگلش الٹے ہاتھ سے سیدھے کی طرف جاتا ہے, ہندی الٹے ہاتھ سے سیدھے کی طرف جاتا ہے, اردو سیدھے کی طرف سے الٹا آتا ہے. تو یہ جو سکون جزم کا بیان ہے, جب اس میں یہ سکون سے پہلے تو بچہ ہمارا انگلش میڈیم کا ہے, ہندی میڈیم کا ہے, اردو میڈیم کے بہت کم بچے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. تو ہم ان کو یہ بتائیں نا پہلے, تو بچہ انگلش کی طرف سے اس کو پہلے لیتے ہیں, جبکہ اس کو عربی سائڈ سے اس کو پہلا یہ بتائیں کہ ادھر, یعنی سکون سے پہلے ہم جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ جہاں سکون ہے اس سے پہلے زبر زیر یا پیش ہو تو سکون والے حرف کو اس سے ملا کر پڑھتا ہے. جیسے حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب. نورانی قاعدے میں جو لوگ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں ان کو اس چیز کی بڑی پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ حرکات کے سبق کے بیان کے بعد سیدھا یا مدہ الف مدہ اور واو مدہ کا سبق, سکون جزم کا بیان نہیں ہے. تو بچے کو معلوم ہی نہیں پڑھ رہا نا, ملائیں گے کیسے؟ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ رہا ہے. یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد ہے ہمارا الف مدہ یا مدہ واو مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. تختی نمبر 5 حروف مدہ کا بیان. اب حروف مدہ کے بیان میں ہم 3 چیزیں پڑھاتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ, یا سے پہلے زیر, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یا مدہ. سکون جزم کا بیان نہ پڑھنے کے بعد اس کو یہ معلوم نہیں ہے نا واو مدہ کس کو کہتے ہیں, الف مدہ کس کو کہتے ہیں, کھڑا زبر کس کو کہتے ہیں, کب ہوگا نہیں پتہ. وہ تو صرف ہم جو پڑھا رہے ہیں, اس لیے سکون کا بیان پہلے اس کو اچھی سے سمجھا دیں.
سکون کس کو کہتے ہیں، جزم کس کو کہتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ سکون کا بیان اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم آخر تک قرآن شریف مکمل ہونے تک پھر سکون کا بیان اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الف مدہ میں الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، بچہ پڑھتا ہے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، زیادہ نہیں کھینچتا، جبکہ اس کو کم سے کم ہم ابتدائی زمانے میں 2 الف کی مقدار کھینچوائیں۔ حمزہ الف زبر آ نہیں، آ دیر تک کھینچ، تاکہ وہ جب قرآن شریف پڑھنے میں آئے نا تو کم سے کم آ ادا ہو اور نہ ہو جائے وہ 2 الف سے پڑھتے ہوئے آ پہ آئے گا وہ، لیکن جب وہ ایک ہی الف ابھی کرے گا نا تو وہ جب ہی رہ جائے گا۔ اس کا بھی خاص ہم معلمین خیال رکھیں اس کا۔ اس کے بعد اوفی حولہ جو حروف لین کا بیان ہے، ہم اس میں جو پرانا انداز ہے جو ہمارے بوڑھے لوگ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہمارا بچہ جب ہمارے پاس اسٹارٹ میں آتا ہے تو یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے اور ہم اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے بچوں کی، نہیں منہ ہے وہ معروف پڑھنا اور مجہول پڑھنا، ہمارا بچہ اس کو مجہول پڑھتا ہے، معروف نہیں پڑھتا۔ ہم حروف لین کا بیان پڑھانے کے بعد اس کو یہ سمجھائیں۔ ایک چیز جو میں نے شروع میں کہا، تختی یاد کروانا ضروری نہیں ہے، تختی سمجھانا، بچہ سمجھ میں آ جائے بچے کی یہ تختی کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ تختی میں یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ اس کے ذہن نشین ہو جائے۔ تختی یاد کراتے ہیں ہم لوگ، بہت محنت سے یاد کراتے ہیں، سمجھاتے نہیں، سمجھاتے بھی ہے تو پھر کتنا سمجھاتے ہیں، اس سے پہلے زبر رہا تو اس سے پہلے زیر رہا تو یہ سمجھا دیتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی پہ پھر توجہ نہیں دیتے۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو تختی یاد کروانی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھا دینا ہے تختی، اس کے بعد اس کی ادائیگی پر توجہ۔ سب سے پہلے اس کو تختی یاد کروانا ہے، ہو بہو وہی الفاظ جو کتاب میں لکھے ہیں وہ یاد کر لے تو بہت اچھا، الحمدللہ۔ وہ یاد نہ کر سکے تو کم سے کم اس کے مفہوم کو سمجھ لے، وہ بتا دے، یا اس کے الفاظ کو توڑ مروڑ کے ہمارے سامنے بتا دے کہ بھائی اس کا مطلب میں یہ یاد کر رہا ہوں، تو اس کو اصلاح کر لے۔ جب وہ ہو جائے تو پھر اس کو سمجھائے، اور سمجھانے کا طریقہ بلیک بورڈ سے اچھا کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بلیک بورڈ ہے، اس کا بھرپور استعمال کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ ہمارے پاس جب بچے بیٹھے ہیں تو ہم اس کا استعمال جتنی آسانی سے کر سکتے ہیں اور جتنی آسانی سے اس کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں میں ڈال سکتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم تقریر کر کے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک مثالیں دیتے چل رہے ہیں کہ بھائی ہر جتنی تختیاں ہیں دوم کے ختم تک، ان ساری تختیوں کو یہی کریں، سب سے پہلے تختی یاد کروائیں، یاد ہو جائے تو بلیک بورڈ پہ سمجھائیں، تو بلیک بورڈ پہ سمجھ جائے پھر اس کے بعد ان کی ادائیگی پر توجہ۔ یہ حروف لین کا بیان چل رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس میں چلے جاؤ دوم کی کتاب میں پہلے حصے میں، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دم تختی نمبر 9 جو ہے قلقلہ کا بیان، اس میں بچہ پڑھتا ہے حمزہ با زبر اب، باقی پر جزم ہے، ہم نے پڑھایا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو، یہ 5 حروف حروف قلقلہ کے قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ کتب جدید ہے، جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت آواز لوٹے گی، ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، آواز اس میں جتنے ہم پیرائے استعمال کر لیں بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی تو بچہ اس کو تشدید پڑھ دیتا ہے، حمزہ با زبر اب۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آواز واپس ہوگی تھوڑی سی تو بھی وہ یہی تشدید کی آواز نکلتا ہے، یا پھر حرکت بنا دیتا ہے، حرکت بھی نہ بنے تشدید بھی نہ بنے۔ سکون کی جو چیز ہے حمزہ با زبر اب یہ تو با پہ ہونٹ بند ہو گیا، لیکن اب ہلکا سا تھوڑا سا کھل جائے گا، یہ بچوں کو بتائیں اور اپنے ہونٹ کھول کے بتائیں بچوں کو کتنا کھلنا چاہیے، حمزہ با زبر اب، بس ہونٹ مل کے تھوڑا جیسے اپنی حالت پہ اس حالت پہ آ جائیں گے، قلقلہ ادا ہو جائے گا۔ اب زیادہ سختی کرنے جائیں گے تو وہ ابا بن جائے گا، سختی نہیں کریں گے تو وہ منہ بند ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر یہ ادائیگی کی بات کر رہا ہوں۔ تختی یاد نہیں کیا 2 نمبر کی بات ہے، وہ نظام تعلیم میں داخل ہے لیکن اس سے زیادہ اسے قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، اس لیے اس کے اوپر توجہ، اس کی ادائیگی کیا ہو رہی ہے، وہ پڑھ کیا رہا ہے،
اس کے اوپر ہماری توجہ ہے. تشدید کا بیان بھی اسی طرح کہ اس میں سختی ہوتی ہے، لیکن سختی اتنی نہیں کہ حرف ہی بدل جائے. سختی اتنی نہ ہو کہ وہ حرف ہی بدل جائے. معلوم پڑا وہ ہا پڑھنا چاہیے تو با پڑھنا چاہیے تو وہ پڑھ رہا ہے بھ، اب وہ پڑھتا ہے اب بھ، تو آخر میں ہا کے ساتھ میں اس کی آواز نکلتی ہے اب، یہ تشدید کی آواز ہے. اب بھ، جب وہ با کے اوپر زیادہ سختی کر رہا ہے تو وہ حرف کے ساتھ بدل کے بھا ہوتا ہے، ب نہیں رہتا. اس لیے سختی ہو لیکن ہلکی ہو. اب اس کے بعد اسی قاعدے میں ہم کو نون اور میم کا قاعدہ سمجھایا گیا کہ نون اور میم پہ تشدید ہوتا ہے کہ الف کی مقدار گننا ہوگا. اب ہم نے گننے کے اوپر توجہ دی، بچہ اب وہ تختی میں داخل ہے اس لیے. اچھا ایک چیز اور ہم یہ کرتے ہیں، زبر حرکت کا بیان چل رہا ہے تو حرکت کے اوپر ہماری پوری توجہ رہتی ہے، لیکن جب یا مدہ کا بیان آ جاتا ہے تو ہم حرکت کو بھول جاتے ہیں. دینی فی، ہا کے نیچے زیر ہے، اور بچہ کبھی کبھی فی ہی کر دیتا ہے یا فی ہی کر دیتا ہے. ہم اس کے اوپر بھی توجہ، فی ہی ہلکا. اب جتنی تختی آگے بڑھتی ہے کہ پچھلے تختی کو بھولنا بھی نہیں ہے، بچوں کو بھولنے بھی نہیں دینا ہے، اور ان کی عملی مشق بھی جاری رکھنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ 40 منٹ ہے ہمارے پاس، سبق بھی سننا ہے 16 بچوں کا، اور پھر یہ چیز بھی لاگو کر رکھنے کی. تو یہ کب کرنا ہے؟ جب ایک بچے نے ہاں کو کھینچ دیا، حرکت کو کھینچ دیا، تب پورے بچوں سے ایک ساتھ سوال ہو. حرکت کو بچے نے بولنا چاہیے جلدی پڑھو، اس نے کھینچا، تم نے غلطی کیوں نہیں نکالے؟ اپنی غلطی نکالنا چاہیے تھی نا. تو بچوں کی اس وقت تنبیہ بھی ہو کہ تم نے غلطی نکالے کیوں نہیں. اب یہاں جب بچوں کی اصلاح کی ابتدا جب ہو رہی ہے یہیں سے، تو آپ ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ٹوک دو، چوتھی مرتبہ سے وہ خود ہی غلطی نکالنے لگتے ہیں. یہ بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں. یہ سارے قواعد، اور اس میں بطور خاص حروف شمسی، حروف قمری کے جو حروف ہیں نا، یہ ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں. بچہ یاد کرتا ہے، لیکن اس کو پوچھو حروف قمری کہاں ہے، یہ حروف قمری کا ہے یا حروف شمسی کا ہے، بچہ بتا نہیں پاتا مجھے، کیونکہ دونوں حروف یکساں ہیں. 14-15 کا یہ ہے تو بچہ نہیں پڑھ پاتا یا نہیں سمجھ پاتا. تو ہم اس کے اوپر سختی کرتے ہیں کبھی. تو اس کی ترتیب ایک دم آسان یہ ہے کہ ہم بچوں کے حروف قمری اور حروف شمسی کے جو حروف ہیں اس کی پہچان، اس کی شناخت کرانے کا طریقہ، جو اس کی پہلی مثالیں ہیں. اذا الشمس، یہ اصل نہیں ہے، یہ اصل. اذا الشمس برابر ہے. اور دوسری مثال حروف قمری کی، اس کو پہچاننے کا آسان طریقہ حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی کے حروف میں جو اس کا آخری حرف، جو پہلا حرف جو پڑھا جائے گا اس کے اوپر تشدید رہے گی. حروف شمسی کے حروف جتنے حروف ہیں ان میں تشدید رہے گی، اس میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا. حروف قمری کے حروف میں آخر حرف پر، پہلے حرف پر جزم ہوگا، لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. تو تشدید سے اور جزم سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا حرف قمری میں ہے، کون سا حرف شمسی میں. اہم نہیں ہے، لیکن کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ہم بچوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں، لیکن بچہ یہ نہیں سمجھ پاتا کون سے حروف پڑھے جاتے کون سے. تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے جزم سکون کا بیان اس کو سمجھانا ہے. ساکن حرف سے پہلے والے حرف پر، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف سے ملا کر پڑھیں، بیچ والا حرف پورا غائب ہو جائے گا. تشدید میں بھی وہی چیز ہے. اب یہاں الف لام تو لکھا ہے، الف لام کو نہیں پڑھیں گے، شین کو پڑھیں گے ساتھ سے. یہ ہم کو بچوں کو سمجھانا ہے. جب یہ بچہ سمجھ جائے گا نا، پھر اس کے لیے حروف شمسی اور حروف قمری میں فرق کرنا آسان، اور وہ پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی. اب اس کے بعد ہم سارے قواعد کو چھوڑ کے اظہار اکفا کی طرف جاتے ہیں. تو ہم بچوں کو پہلے یہ بتا دیں، نون ساکن کے 4 قاعدے.
نون ساکن کے کتنے قاعدے بچوں کو پوچھیں تو بچے بولیں گے ہم کو 4 قاعدے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہم نے مدرسے میں بھی پڑھا ہے, بچوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں, لیکن ہمارے دنیات میں اس کو سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 کر دیا ہے, ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. تو بچوں کو یہ نہیں سمجھا ہے کہ ادغام بالغنہ ادغام بلا غنہ, کیونکہ بچوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل, یاد کر لینا آسان. گننے والا ادغام بغیر گننے والا ادغام. تو لام اور را میں گننا نہیں ہوگا, باقی حروف میں گننا. یہ حروف باقی اقلاب کا جو ایک حرف ہے با, اخفا کے 15 حروف, ادغام کے 4 حروف, یہ تقریباً 19 حروف 20 حروف ایسے ہیں کہ جس میں گننا ہوتا ہی ہے بچوں کی آسانی کے لیے. یہ جو 20 حروف ہیں, اخفا کے 15, با کا 16 اور ادغام کے 4, اس میں گننا اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ سمجھائے کہ آپ کے پاس اب بستے ہیں 8 حروف, لام را حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ 8 حروف ایسے ہیں کہ اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی آئیں گے گننا نہیں کریں. تو جب یہ بچے کے ذہن میں آ جائے گا نا تو وہ غلطی نہیں کرے گا. اس کو قاعدہ یاد نہیں رہے گا, لیکن یہاں غلطی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں چیز ہے کہ یہاں گننا نہیں ہوگا, یہاں گننا ہوگا. یہ 8 حروف اور یہ 20 حروف, اس کو کب سمجھانا ہے؟ سب سے اخیر میں جب دوم کی کتاب ختم کر لیں گے تب اس کو سمجھانا ہے. اور میم ساکن کے جو قاعدے ہیں 2 قاعدوں میں یاد کروانا ہے, میم ساکن کے بعد با اور میم ساکن کے بعد میم. باقی حروف کی تو ایک دم اچھی سے شناخت بچوں کو ہو جاتی ہے. یہ 2 حروف بچوں کو بتا دینا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آیا تو میم کا گننا ہوگا, میم ساکن کے بعد میم آیا تو میم کا گننا ہوگا. گننا یعنی آواز کو ناک میں لے جا کے پڑھنا, چھپا لینا منہ میں, اس کے ساتھ میں اس کی ادائیگی. جب یہ 2 قاعدے ہم بچوں کو سمجھا دیتے ہیں, باقی قاعدوں میں نہیں ہوگا, بچے ایک دم آسانی سے نہیں کرتے ہیں. اور جہاں کر دیے تو با ہے, سوال کریں اس کے میم ساکن کے بعد با ہے نہیں نا, میم ساکن کے بعد میم ہے نہیں, پھر گننا کس بات ہے یہاں. یہ وقت کے قاعدے ہم بچوں کو سمجھا دیں. یہ سارے قاعدے اول سے دوم کے بیچ میں ہونے کے بعد پھر اب اس کا جائزہ, یعنی ہر سبق کے ختم پہ اب ہم واپس سے پہلے سے ریویژن کر رہے کس بات کا, جو ہم نے اب تک سیکھا. ایک سب سے پہلی چیز کہ ہر سبق کے بعد اس جو سبق ہم نے پڑھایا ہے بچوں کو یا وہ بچے سنا رہے ہیں تو اس کے عملی مشق. بچے نے جتنے حروف ہیں, جتنے قواعد ہیں, ان سارے قواعد کی رعایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے عملی مشق میں تختیات کرانا ہے اور اس کے بعد اس کی عملی مشق. یہ سب ہونے کے بعد پھر جب سبق پورا ہو جائے گا اس کے بعد پورا سبق روانی سے پڑھنا ہے. طیرن ابابیل والا سبق, اظہار والا, تنوذر یہ والا سبق, مم وعیدہ ادغام والا, مم بخیل اقلاب والا, مم بین. یہ جتنے قواعد, ان سارے قواعد کا جتنا ہے وہ سب ڈائریکٹ ان سے سننا ہے, روانی کے ساتھ سننا. روانی کے ساتھ سننے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ قرآن شریف بہت جلدی آتا ہے. اب یہ تو اول دوم کا ہو گیا. یہ ایک میری مثالیں کچھ مشکل ہیں, لیکن آپ جتنے آسان کر کے بچوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو اتنے آسانی سے ہم پیش کریں. بچوں کا جس میں جتنا زیادہ فائدہ ہو اس چیز کو ہم نظر میں رکھیں, اپنے سامنے رکھیں, اپنے ٹارگیٹ میں رکھیں. کہ اب ضروری نہیں کہ ہمارے پاس 16 بچے پڑھ رہے تو 16 کے 16 بچوں کو میں جو سمجھا رہا ہوں ایک ہی وقت میں سمجھ میں آ جائے. اور بچوں کو سے پوچھے ایک چیز کہ تم کو معلوم ہو گیا, میں نے جو قاعدہ پڑھایا سب کو یاد ہو گیا, سب ایک ساتھ میں ہاں کہتے ہیں, آپ غور کریں. لیکن اس وقت ہماری نظر ان بچوں کے اوپر جائے جو بچے صرف منہ دیکھ کے اور پھر دوسروں کا دیکھ کے ہاں کہتے ہیں. ان کے اوپر نظر ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں. ایک استاد 2 سال سے 3 سال سے, اچھا ایک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے والد سے اپنے باپ سے کوئی چیز کہتا ہے تو باپ اس کے معنی کو اخذ کرتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ بچے ہمارے پاس جو پڑھتے ہیں یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں, کسی قوم کے بچے ہیں, ہماری قوم کے بچے ہیں. جب ہماری قوم کے بچے ہیں تو پھر ان کی زبان کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم معلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے انداز سے ہم اس کو پکڑ لیں کہ اس کو سمجھائیں کہ نہیں کہا جائے. بچے لے میں ہاں سب کے سب کہہ دیتے ہیں
لیکن معلوم کسی کو نہیں رہتا کیا ہوا ہے. الا ماشاء اللہ 16 بچوں کی کلاس ہے، اس میں سے 9 بچے یاد کر لیتے ہیں، باقی 7 بچے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں رہتا قاعدہ کیا ہوا ہے. ان کو نظر میں رکھ کے قاعدے سمجھاؤ. ان 9 بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، لیکن ان 9 بچوں کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ایک مرتبہ میں یہ قاعدہ سمجھ جاتے ہیں، 2 مرتبہ میں قاعدہ سمجھ جاتے ہیں، باقی یہ جو 7 بچے ہیں نا، یہ میرا اثر ڈال گئے، ان کو میں فوکس کر کے یہ قاعدے یاد کراؤں. تو جب وہ بچوں کے اوپر ہم ٹارگیٹ کر لیں گے نا، تو یہ 9 بچے تو خود بخود سدھرے ہوئے، ان میں پختگی بہت زیادہ آ جائے گی. وہ بچے کم سے کم اس لائق ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ چل سکتے. یہ ہم کیا کرتے ہیں، کن ذہن بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیتے، سائڈ پہ کر دیتے، ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اس سے وہ بچہ بہت نیچے کے لیول پہ چلا جاتا ہے. اور کئی بچے ایسے ہیں کہ اسی دنیا سے مطلب چھوڑ دیتے. تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان بچوں کو سامنے رکھیں، ان بچوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بچوں کو ہمیں سمجھانا ہے، اور اس کے لیے میں کتنی محنت کر سکتا ہوں اتنی محنت ہم کریں. اچھا، ایک عربی اول کی کلاس اگر ہمیں ملے پڑھانے کے لیے، عربی دوم کی کلاس ملے، اور ایک دم پہلا سال ہو، ہمارے ابتدائی سال ہو، ہم کیا کرتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور کریں گے کہ بس بچوں کو سبق پڑھانا ہے. لیکن جب ہم وہی چیز دنیات میں آتے ہیں، دنیات میں لے کے آتے ہیں، اگلا سبق مجھے کل پڑھانا ہے، ہم میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن اکثر یہ ہے کہ ہم اس سبق کا مطالعہ نہیں کرتے. ایک غلطی ہے جو ہم سب سے سرزد ہوتی ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہو، اگلے سبق کا مطالعہ. اب سوال یہ ہے کہ دنیا پڑھی بھی چیز ہے، بار بار پڑھائی لی ہے، اس میں کون سا مطالعہ کرنے کا ہے، اس میں کون سی چیز دیکھنے کی. تو ہم ایک قاعدے کو 8 9 10 طریقوں سے ریمائنڈ کریں. یہ بچے نے اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا تو اس کا یہ جواب ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو جواب دیں. اس میں ہماری اپنی پختگی ہوگی، اور ہم 16 بچوں کے ذہنوں کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کر کے کلاس میں پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک طریقے سے سمجھایا، دوسری مرتبہ ہم دوسرا طریقہ بلیک بورڈ پہ استعمال کریں، تیسری مرتبہ میں تیسرا طریقہ بلیک بورڈ پہ استعمال کریں. جب ہر مرتبہ ایک الگ پیرا ہے میں، تو کسی نہ کسی کی مینٹلٹی ہمارے قاعدے سے تو میچ ہوگی نا، تو وہ بچہ ترقی بہت جلدی کرے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ ایک سبق کو اپنے پاس بھرپور وقت ہوتا ہے، نہیں وقت ہے تو وقت کو فارغ کریں، اور اس کام کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالیں کہ میں ان بچوں کے اوپر اور کیا کیا کر سکتا ہوں، کتنے طریقوں سے ان کو یہ قاعدہ سمجھا سکتا ہوں. نون کی آواز کیسے منہ میں چھپائیں گے، منہ بند کریں گے، زبان پکڑ کے ناک میں گننا ہوتا ہے، اخفا ناک میں کیسا ہوتا ہے، تو زبان پکڑ لے، اب آواز ناک میں نکل جائے. ہم یہ سب بچوں سے کروائیں، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ میں مشقت جھیلنی پڑے گی. ایک قاعدے کو آپ کو ایک ہفتہ لگانا پڑے گا، لیکن دوسرے قاعدے کے لیے آپ کو 4 دن لگانا پڑے گا، تیسرے قاعدے کے لیے 3 دن، اور اس کے بعد ہر قاعدہ 2 دن میں آپ کا نکل گا. قرآن شریف پر محنت کرنے کے لیے دوم کا بیسک، دوم کی جو بنیاد ہے، دوم کی جو قواعد ہیں، یہ ہمارے دماغ میں رہنا چاہیے. اور اس کو ایک دم سختی کے ساتھ دوم کی جو کلاس ہے، اس میں قواعد کی رعایت کے ساتھ میں پوری کتاب ہماری ایسی ہو کہ جب بچہ صبح میں جائے نا تو اس کو واپس قاعدے کی طرف نہ جانا پڑے. اس کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تو اظہار ہوتا، نون ساکن کے بعد تا آیا تو اخفا ہوتا، نون ساکن کے بعد با آیا تو اقلاب ہوتا، نون ساکن کے بعد لام آیا تو ادغام بلا غنہ ہوتا، نون ساکن کے بعد واو آیا تو ادغام بالغنہ ہوتا. اس کو یہ بتانا نہ پڑے. وہ لام آئے تو بغیر غننے کے ادغام کرے، وہ نون آئے تو غننے کے ساتھ ادغام کرے، وہ ملائے اس کو. یہ توجہ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے. اب اس کے بعد سوم کی کلاس کی ابتدا لے لو تھوڑی دیر کے لیے. سوم کی کلاس ہماری شروع ہو رہی ہے. اما اتصالون کا پہلا سبق ہے. ہم نے اب شروع کیا اس کو. ہم شروع کرتے ہیں عین میم زبر عم میم زبر ما. اب یہاں وہ بولے گا نہیں منہ سے کہ گناہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اجرا کرتے جائیں گے نا تو سبق بہت لمبا ہو جائے گا. اجرا نہ کرے ہر چیز کا، ہر قاعدے کا. بس بچہ ہجے کر رہا ہے عین میم زبر عم میم زبر ما عم. ایک الف سے زیادہ کی مقدار میں گننا کرا. جب ہم ایک الف سے زیادہ کی مقدار میں بچے سے گننا کرائیں گے تو جب روانی کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گا نا تو وہ ایک الف پورا پہنچ جائے گا گننے میں. ایک الف پورا پہنچ جا رہا ہے. اب عمہ ہو گیا، یا زبر یا
اب وہ آگے تا زبر تا نہیں بولے گا، یا زبر یہ کے بعد عم تا زبر تا عم یت، سین الف زبر سا عم یتسا، اوپر مت جیسے، اب 4 الف کی مقدار مت کرے گا. آیت پوری، آیت اگر بہت بڑی ہے یعنی ایک لائن سے زائد کی آیت ہے تو اس کو آدھی آیت پہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن یہ آیت چل رہی ہے تو رب السماوات سے لے کر الرحمن تک اس کو پورا پورا ہجے کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہجے کر رہا ہے، اس سے قرآن شریف میں کمزوری پیدا ہوگا. جیسے الحمدللہ رب العالمین کہ الحمد کا ہجے الگ ہو رہا، رب کا ہجے الگ ہو رہا، عالمین کا ہجے الگ ہو رہا، الرحمن کا ہجے الگ ہو رہا. اب بچہ جب جڑانے کے ٹائم پہ اس کو پہلا یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا ہجے کر دیا. الحمد کے ساتھ میں رب کا بھی ہجے ہے، الحمد رب کے ساتھ میں للہ کا بھی ہجے ہے، اور الحمدللہ کے ساتھ میں رب العالمین کا بھی ہجے ہے. یعنی پوری آیت کا ہجے ایک ساتھ میں ہوگا. پہلے جملے سے لے کر آخر جملے تک پورا ایک جملہ بن رہا ہے تو ہجے ایک ہی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو میں جو کہنا چاہتا ہوں؟ حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش تو، الحمد لام لام زیر لل، الحمد لل لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ ہا زیر ہی، الحمد للہ رابا زبر رب، الحمد للہ رب با لام زیر بل، الحمد للہ رب عین کھڑا زبر عا، الحمد للہ رب العا لام زبر الحمد للہ رب العال میم یا زیر می، الحمد للہ رب العالمین نون زبرنا الحمد للہ رب العالمین. آگے وقت جیسے الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ آیت مکمل ہو گئی. اب اس کو 5 مرتبہ ڈائریکٹ پڑھ لیں. کتنی مرتبہ؟ کم از کم ایک آیت کو 5 مرتبہ روانی کے ساتھ. ایک دن میں 3 آیت کا سبق ہجے کے ساتھ ہم نے بچوں سے پڑھوا دیا. اور ہجے ہم نہیں کریں گے، یہ بھی یاد رکھیں. ہجے ہم نہیں کریں گے، ہمارے سامنے ہمارا بچہ ہجے کرے گا، روانی سے وہی پڑھے گا. شروع سے لے کے یعنی جب ہم نے جو سبق دیا ہے ہم نے اول کی کتاب تک، میں یہ سمجھ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اول کی کتاب تک بچوں کو پڑھانا پڑے گا. پڑھانا کیسا پڑے گا کہ اس میں مثال لے لو ایلافی ہے نا، حمزہ کھڑی زیر تو بچہ بولے گا ای، لام کھڑا زبر بچہ بولے گا لا. اب اس کے بعد ہم چپ رہے ہیں، دونوں جملے ایک ساتھ ای لا، یہ بات رہ گئی تھی اس لیے بتا رہا ہوں. ای لا فا زیر بچہ آگے بول رہا ہے فی. اب بچے نے فی بول دیا، اب پورا جملہ وہ پورا کر رہا ہے ای لا فی. لیکن اگلا سبق جب دوم میں جا رہا ہے، جب وہ دوم میں جا رہا ہے، دوم میں جانے کے بعد اب اس کے لیے پریشانی نہیں. اس کے لیے اب وہ شروع سے جب وہ پڑھنا شروع کر رہا ہے تب سے وہ ہجے خود ہی کر رہا ہے، سبق خود ہی لے رہا ہے، ہم صرف اس کی رہبری کر رہے ہیں. اس لیے اپنی زبان سے ہم بچوں کو بالکل نہ پڑھائیں، سختی کے ساتھ بالکل نہیں. ہمارے پاس پڑھنے والے بچے اگر 12 ہیں نا تو 12 میں 2 بچے تو ایسے ہم کم سے کم تیار کریں کہ جو خود سبق دیں اور خود سبق لیں. ہم صرف رہبری کے واسطے ہیں. ہم کس کے واسطے ہیں؟ حفظ سورہ کے واسطے ہیں، ہم دعا و سنت کے واسطے ہیں، ہم حفظ حدیث کے واسطے ہیں، عقائد نماز کے واسطے ہیں، اسماء الحسنی باقی مضامین کے لیے ہم ہیں پڑھانے کے لیے. لیکن نورانی قاعدے کے لیے بچہ خود پڑھے خود سنے، اور اس کی غلطی ہم نہ نکالیں، بچے نکالیں اس کی غلطی. اس میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. جب خود غلطیاں نکالیں گے، خود سبق لیں گے نا، تو 2 دن 2 بچے کبھی یاد کر کے لا رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ ان کو شاباشی دیں. 2 دن تیسرا بچہ آپ کے لیے تیار ہو گیا ہے. حوصلہ افزائی کریں نا. اچھا 2 جملے اچھے بول دینے سے ہم چھوٹے ہو جا رہے ہیں نہیں. حوصلہ افزائی کی کلمات بچوں سے کہیں ماشاء اللہ بہت پیارا. یہ ایسے بچے اپنے کو پسند ہیں.
آپ خالی ایک مرتبہ ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے 2 دن بول دو خالی, کسی دن تیسرا بچہ نہیں یاد کر کے لایا تو پھر بولنا. یاد کر کے لا رہا ہے بچہ, تیسرے دن لائے گا وہ بچہ یاد کر کے, کیوں نہیں لائے گا؟ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور ہر چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. کون نہیں چاہتا اس کو عزت نہ ملے؟ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. کلاس میں 16 بچے ہیں تو آپ 2 دن خالی اشارہ کر کے بول دو بہت پیارا بچہ ہے. یہ ایسے بچے اپنے کو پسند نہیں. یہ جو سبق یاد کر کے لاتے ہیں نا, یہ ایسے بچے پسند ہیں. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن آپ کو 2 بچے واپس تیار ملیں گے. آہستہ آہستہ پوری کلاس آپ کو تیار مل گئی. اور اچھا 2 جملے اگر اچھے بول دینے سے ایک بچہ ہمارے لیے تیار ہوتا ہے, اس سے سستا سودا ہمارے لیے کیا ہے. تو بچے خود سے سب تیاری کریں. اب یہ سورۃ النبا کا جو سبق میں بتا رہا ہوں, عما یتساءلون کا, یہ بھی بچے خود سے کریں. پوری سورت, یعنی اب رکوع سورۃ النبا کا رکوع پورا ہو گیا. پہلے دن ہم نے 3 آیت لی تھی, دوسرے دن 3 آیت لی, چوتھے دن 3 آیت لی. اب یہ کرتے کرتے رکوع پورا ہوا. روزانہ تو اپنے پیرنٹس کے پاس سے لکھ کے لائیں گے ہمارا بچہ گھر پہ پڑھنے بیٹھا تھا اور اس کو سبق یاد ہے. ہمارا بچہ گھر پہ پڑھنے بیٹھا تھا اور اس کو سبق یاد ہے. روزانہ اس کے پیرنٹس ایک نوٹ بک میں گواہی دے رہے ہیں اس بات. لیکن پوری سورت کا ایک رکوع ہونے کے بعد ہر بچہ اپنے پیرنٹس کو, ماں باپ دونوں کو, یہ پورا رکوع سنائے گا اور اس کے بعد ان کا جواب وہاں سے لکھ کے رہے گا کہ ہمارے بچے نے سورۃ النبا کا پہلا رکوع سنایا اور اس کو سبق یاد ہے. اس کو سبق یاد نہیں ہے, اس کی 3 غلطیاں آئی, اس کی 5 غلطیاں آئی. ڈیٹ وائز اس کا لکھ کے لاؤ. بچے کے اندر اس سے خود اعتمادی پیدا ہوگی. یعنی وہ جب بار بار اپنے والدین کو سنائے گا نا تو ماں باپ مکتب سے آگے جڑیں گے, مکتب سے, مکتب کی باتوں کو اہمیت دیں گے. ہمارے مکتب کی اہمیت کچھ بہت سارے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پیرنٹس ہمارے مکتب پہ دھیان نہ دیتے. وجہ اس کی کہ ہم کوئی پیغام ماں باپ تک پہنچاتے نہیں ہیں ہو بہو جیسا پہنچنا چاہیے ماں باپ. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹے سے چھوٹا قاعدہ, ہر مہینے کی سگنیچر تو ہے ہی نا, ہر مہینے کی سگنیچر تو ہے ہی نا. تو پھر یہ چیز کرنے میں ہمارے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے, کرنا چاہیے ہمیں. ہر مہینے کی سگنیچر کے ساتھ میں روزانہ اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ میں باقاعدہ بچوں سے حساب لیتے ہیں, تم نے تمہارے پیرنٹس کے پاس سے لکھ کے لایا ہے, تو ماں باپ بھی اس سے ایکٹیو, بچہ بھی ایکٹیو. روز سبق ہو رہا ہے, روز سبق جا رہا ہے. پھر ایک دن کبھی کمزوری ہو رہی ہے نا تو ماں باپ خود بولتے ہیں آج یاد نہیں تھا, وہ ہم تک نہیں آنے دیتے. ایک دن اپنے بچے کی غلطی کی پردہ پوشی کرتے ہیں, ہم تک نہیں آنے دیتے, لیکن وہ بچے سے کہتے ہیں تجھے سبق یاد نہیں بولتے ہیں ماں باپ. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی اہمیت اس کو دیں گے تب. ہم اہمیت ہی نہیں دیتے اس کو. تو یہ صبح کی کلاس تھی جس میں سورۃ النبا پڑھنے کے طریقے. اب یہ پورا رکوع ہو گیا, اب آپ نے دوسرا رکوع شروع کیا. اچھا, کلاس میں 16 بچے ہیں ہمارے پاس, 12 بچے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں 12 بچے. 12 میں سے 3 بچے غیر حاضر, ان کا سبق نہیں ہوا. اب وہ اس دن تو غیر حاضر تھے اور بغیر اطلاع کے غیر حاضر تھے. اب اس کا سبق کیسے لیا جائے, کیا کیا جائے اس کے؟ تو اس کی آسان شکل یہ ہے کہ جس دن آ جائیں اس دن ان کو بولا سبق سنا, کیونکہ وہ آج آئے ہیں نا, پیر کا دن ہے, وہ آج آئے تھے, سبق لیے انہوں نے پیر کے دن کا. عما یتساءلون کی دوسری 6, یعنی پہلے 3 آیت چھوڑ دو, دوسری 3 آیت ان کا سبق انہوں نے یاد کیے تھے, لیکن مکتب میں آئے نہیں تھے. صحیح ہے. منگل کے دن مکتب میں نہیں آئے تو 6 آیت کا سبق ہو گیا تھا. اب مکتب میں جس دن وہ نہیں آئے اس دن 9 آیت کا سبق ہوا, لیکن آنے کے بعد بچہ 4تھی 5ویں 6ٹھی آیت تو نہیں سنائے گا کیونکہ ان کا سبق ہو گیا ہے. 7ویں 8ویں 9ویں آیت سنائے گا. لیکن وہ جو 3 بچے جنہوں نے سبق نہیں پڑھا ہے وہ اس کے ساتھ میں آ کے پڑھ رہے تھے. ایک بچے نے پڑھایا, باقی 9 بچے پڑھ رہے تھے. تو 9 بچوں کا ہونے کے بعد پھر ان کا سنایا جائے. تو 6 آیت بھی سنائیں گے کل کا سبق, اور آج کی 3 آیت جو 3 4 5 6 آیت کا سبق ہو وہ بھی سنائیں گے. 7 8 9 آیت کے بھی سبق سنائیں گے. یعنی اس دن ان کی 6 آیتوں کا سبق ہوگا. یہ کب تک رعایت کرنی ہے کہ ہاں بدرجہ مجبوری میں چل ٹھیک. اب اس کے بعد بھی اگر وہ یہ غلطی کرتا ہے, بار بار وہی اس کی شکایت ہے کہ وہ بلا وجہ کی چھٹی مار دیتا ہے, نہیں آتا ہے مطلب, تو آپ ایک دم اس کی آسان شکل یہ ہے
کہ ایک دن جب مکتب میں آ جائے نا تو اس کو رکا دو 1 گھنٹے کے لیے. یعنی 1 گھنٹہ جو اس کا سمجھو ٹائم 3 سے 4 کا ہے تو آپ 3 سے 5 تک اس کو مکتب میں رکا دو. کیونکہ اول 2 غلطی کی بنیاد پہ یہ چیز ہو رہی ہے. یا تو اس کے والدین دھیان پہ نہیں ہے یا تو وہ والدین کو چونا لگا. 2 میں سے ایک ہو رہا ہے. یا تو اس کے ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ مکتب میں جا رہا ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے, یا تو وہ چھٹی گھر سے تو نکل رہا ہے لیکن مکتب میں نہیں آ رہا, چھٹی مار. تو آپ اس کو رکا لو. 4 سے 5 رکے گا تو 4:30 سے پہلے اس کے پیرنٹس کا فون آنا کمپلسری. ہمارا بچہ مکتب سے آیا نہیں ہے, نہیں آیا مکتب میں وہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ سبب نہیں سنا ہے اپنے 3 دن. ٹھیک ہے. اب جب وہ واپس گھر پہ جا رہا ہے تو پھر اس کی شکایت ماں باپ الگ ٹارچر کرتے, استاد الگ پریشان کرتے. پھر اب پڑھے. ہم ہر بچے ہمارے ہیں, ہم سے کسی بچے کی ذاتی دشمنی نہیں, کوئی ہمارا دشمن تھوڑی ہے, لیکن ہم اس کے فائدے کے لیے یہ چیزیں اختیار کریں. اس سے جب یہ چیز اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی ہوگا, ہم کو بھی ہوگا. اور کچھ بات یہ اردو اور عربی سے عربی پڑھا رہے ہیں, بچوں کو قاعدہ پڑھا رہے ہیں, اردو پڑھا رہے ہیں. اس میں جو اردو پڑھانے والے جو ہے نا, تختی حروف ترجیح کے اندر وہ بہت بڑی اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر لوگ جو ہے نا اردو کے وہ اس میں الف ب ت یہ پڑھاتے ہیں. ہم لوگ الف با تا تا ایسے پڑھاتے ہیں. بہت زیادہ وہ اردو تو الف با تا سا نہیں ہے نا. اردو تو الف اردو میں عربی والوں نے گھسا لیے تو اردو جسے اردو کے مولانا جسے بتا رہے ہیں کہ الف ب ت, اصل مدعا وہ یہ سمجھو کیا غلطی ہے وہ نہیں. ہم بچوں سے الف با تا بچے نے یہاں تک پڑھا ہے کہاں پہ؟ عربی میں الف با. اب اس کو یہ بتانا ہے اردو الگ عربی الگ. عربی میں الف با ہوتا ہے, اردو میں الف بے ہوتا ہے. اب بے تے تو اس کو آتا ہے نا, دو حرفوں کا اضافہ کرنا ہے. پے ٹے, پے 3 نقطے والا نیچے, 3 نقطے اوپر ہے تو بول رہا سا تو اس کو سے بناؤ, اور 3 نقطے نیچے آ رہے تو پے بن رہا ہے, اور اس کے اوپر چھوٹا تو بن رہا ہے تو ٹ بن رہا ہے اس کو. اور اس کے آسان شکل یہ ہے کہ جب اس کو اردو لکھیں تو اسٹارٹ میں اس کو ہندی سے یہ بتا دیں یا انگلش سے بتا دیں یہ کیا ہے, اس کا ورڈ لکھ دیں اس کو. جب وہ اس کو ریمائنڈ کرا دیں, اس کو یہ بتا دیں کہ یہ ٹ ہے, یہ چ ہے, یہ ز ہے, 3 نقطے والا بھی ز آتا, یہ بھی ز آتا. اب بہت باریکی ادائیگی کے ساتھ جیسے وہ 3 نقطے والا ژ پڑھتے ہیں, یہ باریک ادائیگی ہے, اردو والے اس کو جانتے ہیں. اب آپ بچوں کو یہ بتاؤ کہ تو ژ نکال, تو یہ بچے کے پڑھنا آ جائے, اس کا مطلب سمجھنے لگ جائے, یہ کافی ہے. تو اردو میں اس کا لحاظ الف سے لے کے یہاں تک کہ عربی کے حروف کتنے ہیں 29, اور اردو کی کتنے بڑھ جاتے ہیں 37, 8 حروف کا اضافہ ہے. تو بچوں کو بتا دیں یہ 8 حروف الگ سے لکھوا کے بتا دیں یہ الگ ہے. معروف اور مجہول کا جو ہے نا بہت زیادہ اس میں اردو میں نا, کیونکہ اس میں عبارت نہیں ہے. اب بچہ اگر ابتدا میں کم عمری میں معروف کو مجہول, اور آپ ایک چیز پہ بہت زیادہ اگر غور کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں, اسکولوں میں جو ہے نا, اسکولوں میں جو اسکولوں کی اردو ہے وہ بھی معروف کو مجہول, مجہول کو معروف چلاتے ہیں. اب ہم 1 گھنٹے میں بچے کو عالم تو نہیں بنا سکتے, اتنا کم سے کم اس کو سمجھا دیں یہ کیا ہے, اس حروف کا مطلب کیا ہوگا. اور پنجم تک تو جملے پورے جملے اس کے پاس آ رہے ہیں نا. تعریف شروع میں بتانے کا نورانی قاعدہ پڑھاتے رہے, تعریف پڑھائیں گے, اردو پڑھاتے رہے, تعریف پڑھائیں گے. دیکھو وہ نورانی قاعدہ پہلا مضمون پڑھے, اب آخری مضمون اردو پڑھ رہے. اردو اور عربی میں فرق ہے, جب سمجھاتے چلیں گے تو دماغ میں اترے گا بچے کو, اور بلیک بورڈ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گی. اور اسی میں تم مخلوط کرو نا, ادھر میں عربی میں لکھ رہا, اردو میں لکھ رہا, یہ سائڈ والا اردو عربی میں پڑھو اور یہ سائڈ والا اردو میں پڑھو, تو وہ اتنا شارپ مائنڈ ہو جائے گا نا, جب اردو پڑھے گا تو پے ہی بولے گا اور بے ہی بولے گا, تو بار بار اس کو گھماتے چلے.
ऐसे पढ़ते हैं। हाँ वो आप जो कह रहे हो ना ये हकीकत है, लेकिन ऐसा है कि ये इसमें निखार पैदा करने के लिए आपको खुद से पढ़ाना पड़ेगा। भ दोनों आवाज, हा और बा की आवाज सेम टाइम में निकले। पढ़े लेकिन समझ नहीं पा रहे बात। समझाने का मिसालें दे देंगे, समझाने भाई का हिंदी में लिख कर समझा रहा हूँ। नहीं, ऐसा है आप उसको सिर्फ अदायगी करके बताएंगे ना तो वो नहीं पढ़ेगा। और नहीं, ढोल का ढ कैसा आता, वो ढ है। तो मिसालें देना, मिसालें भालू वो अब वो हरूफ को उसकी अदायगी के साथ सिर्फ उतना हर्फ ना पढ़ सके लेकिन पूरा माना पढ़ ले रहा है, पूरा जुमला अदा कर ले रहा है, काफी है। जैसे अपन उसको बोल रहे हैं ध पढ़, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है, ध द, ऐसा पढ़ रहा है। तब उसको ढोल की तरफ लेके जा तो ढोल बराबर बोल रहा है। तो उसको ये बता दो जो ढोल तू पढ़ रहा है ना वो ढोल ये वाला, ये ढ वाला। पोता भरना जो भ है ना, भरने वाला भ ये है जो तू काम कर रहा है। तो ये क्या बोलते हो, उनको तलफ़ुज़ का सिर्फ उसी तलफ़ुज़ का सही अदा हो जाना उर्दू के लिए ज़रूरी नहीं, जुमले का सही हो जाना ये ज़रूरी। उठ मत बैठ मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो सुन क्या रहा है, उठ मत बैठ। मैं दो जुमले अलग कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको हुक्म दे रहा हूँ उठ। तो ये समझने का फर्क है, जुमले सही करो इसके लिए था कि उर्दू में कम से कम उसको इतना आ जाए कि वो अच्छा, एक मर्तबा शौक पैदा हो गया ना किसी भी चीज़ का। एक फिटर है, गाड़ी बनाता है, स्कूल में अंगूठा छापो, कुछ नहीं आता उसको, लेकिन फिटर में कोई भी गाड़ी ला के उसके पास खड़ी करता तो पूरी गाड़ी खोल के वापस से बना के देता। बाकायदा बोलता 10 नंबर का पाना ना 12 नंबर का पाने वाला नट है। क्यों? क्योंकि उसने उसको बना लिया अपना, एक बन गया कि मैं स्कूल पढ़ा हुआ नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ, लेकिन ये काम मुझे पसंद है। जब उसमें उसका शौक पैदा हो जाएगा ना बच्चे के लिए, तो उसके बाद भ फ थ ठ झ छ ये इसके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, वो खुद से अपने आप को तैयार करना शुरू। ये तो देखो एक चीज़ और कह रहा हूँ, नूरानी कायदा जो है, नूरानी कायदा कुरान शरीफ, ये हमारी असर है, ये हमारा टारगेट है। बाकी दुआ व सुन्नत, कायद नमाज, इस्माइल हुस्ना मसाइल, इस्लामी तरबियत, ज़बान, ये चटनी है और इसको चटनी ही रहने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चटनी है तो छोड़ दो, नहीं ना खाओ, नहीं खाना है, चटनी समझ के ही खाना है उसको, लेकिन असल कुरान शरीफ है, इसके ऊपर हमारी तवज्जो हो। हम कुरान शरीफ में कितना सुधार ला सकते हैं बच्चों के लिए, उतना लाने की कोशिश। और अलिफ से लेके या तक जितने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 28 तक जितनी तख्ती है, बच्चा सब कुछ खुद करे, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, कुरान शरीफ का हिज्जे भी खुद ही करे, कायदे की मालूमात भी खुद ही करे। हम सिर्फ उसके कायदे को ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करें। मिसाल ना समझ में आए तो दूसरी मिसालें दे के उसको समझाएं, इख्फा की अलग अलग मिसालें उसके ऊपर समझाएं। तो फिर ये क्या होगा, फिर बच्चा अपने पैरों पे जब खड़ा हो जाएगा फिर ज़्यादा परेशानी नहीं, बस खाली इशारा कर तो वो चलने लगे, मंजिल बता तो वो पहुँच जाए। ये असल, ये नूरानी कायदा कुरान शरीफ, ये हमारे मजबूती इसमें लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये असल टारगेट है, हमारे मेहनत का मैदान ये है। बाकी तो सब लवाजिमात में से है कि अब चाहो इस्तेमाल कर लो थोड़ा थोड़ा, बाकी तो ये असल तो कुरान शरीफ है, इसके ऊपर जितनी तवज्जो देंगे उतना कम। ठीक है, और कोई बात? क्या करने का खत्म, आधा घंटा दे दिए ज़्यादा। हाँ? ठीक है, तो
اصل تو اس پورے جوڑ کا جو صاف خاکہ تھا خلاصہ تھا وہ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک عزم اور ارادہ لے کر کے اٹھے کہ ہم کو جو ہے آخری نبی کے آخری امتی ہونے کے ناطے صرف اپنا مکتب لے کر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمارے آس پاس میں پڑوس میں جہاں کہیں آبادی ہے، مسلمان رہتے ہیں، خالی مسجد پڑی ہے، مکتب نہیں ہے، ان کی بھی ہم فکر لیں۔ ایک شجر منظم مکتب کا ایسا لگایا جائے، ایک شجر منظم مکتب کا ایسا لگایا جائے کہ جس سے سایہ ہمسائے کے گھر بھی جائے، ہمسائے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی بھی فکر کریں گے سب لوگ اپنے اچھا اس فکر کے کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے مکتب کو منظم کرنا، اپنے مکتب کو کوالٹی لانا، بہتر سے بہتر بنانا ہے نا۔ جتنا اچھا معیار ہمارا بنے گا اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ آمادہ ہوں گے، دوسرے لوگ تیار ہوں گے، تو ہماری کوالٹی خراب نہ ہو جائے، ورنہ کوانٹیٹی بڑھانے کے لیے اور 2-3 مکتب بنائیں گے اور اپنے طرف سے دھیان ہٹ جائے گا، ایسا بھی نہ ہو۔ تو اس کی بھی فکر کریں کہ اپنا بہتر بنائے، اچھا بنائے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود چل کے آئیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کو جو تاثرات فارم دیا گیا تھا عزائم کا ارادے کا، اس میں آپ عزائم ارادہ کریں کہ اپنا مکتب قائم کرتے ہوئے ایک نیا مکتب، 2 مکتب، مستورات مکتب پیچھے لکھیں، آپ شروع کریں گے انشاءاللہ ایسا۔ کتنے کر سکتے ہیں آپ آس پڑوس میں ہے نا، پیچھے لکھ کر کے دیجئے، اور تاثرات بھی لکھیں، آج کی مجلس سے کیا فائدہ ہوا، اپنے رائے بھی پیش کریں کہ کیا کمزوریاں تھی، کیا کوتاہیاں تھی، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا، اس طرح کی بھی باتیں۔ اور ایک فارم جو انگلش میں بھی ہے وہ دیکھو آڑے والا، وہ مکتب کی تفصیلات ہے، کلاسوں کی تعداد، بچوں کی تعداد، وہ لکھ کر کے دیں تاکہ ہم لوگ اس کا جو ہے نظام بنا سکے، نگرانی وغیرہ کا ہے نا۔ تو یہ بھی آپ کو بھی لکھ کر کے بھر کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تاثرات فارم، عزائم فارم جو ہے وہ دینا ہے آپ کو ابھی، اور یہ پرچہ جو ابھی ہے آڑے والا، اس میں مکتب کی تفصیلات ہے، کلاس کی ٹائمنگ وغیرہ وہ دینا ہے، اور جو جائزے کا پرچہ جیب میں رکھتے ہوں گے وہ واپس دے دو، جائزہ جو ہوا تھا نماز ظہر سے پہلے وہ پرچہ بھی دے دو، بھلے کتنی مارکس کم ہو، غلط ہو، لیکن دینا تو ہے، وہ جمع کر لینا۔ ڈائری اور پین لے کے جاؤ صرف یہاں سے، کتابیں بھی جمع کر دو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، دعا پڑھ لیجیے، سبحان اللہ۔